नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जाली तस्वीर जारी करने की कहानी क्या है। मरियम नवाज का एक पुरस्कार अंकल किस तरह से रंगे हाथों पकड़ा गया, ये तस्वीर जारी करने के पीछे क्या घिनौना मकसद था, लंदन से लाहौर की गई एक कॉल की अंदरूनी कहानी क्या है, पिछले 48 घंटे में लंदन में क्या कुछ होता रहा, शहबाज शरीफ की कौन सी एक पुरस्कार सरगर्मी का राज खुल गया और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्या अहम फैसला किया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान की एक जाली तस्वीर जारी करने की कहानी क्या है और मरियम नवाज का एक इंतहाई पुरस्कार अंकल किस तरीके से रंगे हाथों पकड़ा गया। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं, एक ताज़ा तरीन खबर बताते हैं। ये एक ऐसी खबर है जिसमें कुछ नए हकायक सामने लाए गए हैं, कुछ नए नुकात बयान किए गए हैं और इन नुकात की अब बाज़ाब्ता हाईएस्ट फोरम पर ऑफिशियली और सरकारी सतह पर तस्दीक की गई है। और ये जो खबर है, ये खबर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के चीन के दौरे के मुतल्लिक है और उनके मुतल्लिक जो एक हैरान कुन आर्टिकल चीनी मीडिया में सामने आया उस हवाले से भी ये खबर बहुत अहमियत की हामिल है। और इस आर्टिकल में लिखा ये गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान का चीन का हालिया दौरा पाक चीन ताल्लुकात के जो 70 साल हैं, इन 70 सालों का इंतहाई शानदार लम्हा है, इंतहाई अहम नौइयत का दौरा है। और इस दौरे की अहमियत इस वजह से भी बहुत ज़्यादा है कि हालिया जो बरस हैं इनमें पाकिस्तान और चीन पहले से भी ज़्यादा मजबूत शराकतकार के तौर पर उभरे हैं और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के इस दौरे को एक बहुत ही आप कह सकते हैं बड़ा संगे मील करार दिया गया है। दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने चीनी सदर के ज़ोहराने में शिरकत भी की। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को खुसूसी तौर पर इनवाइट किया गया था चीनी सदर और उनकी अहलिया की जानिब से। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान ने उज़्बेक सदर से भी मुलाकात की। उनकी अपने काउंटर पार्ट यानी चीनी वज़ीर आज़म से बहुत अहम नौइयत की मुलाकात हुई और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मुलाकात हुई। ख़ास तौर पर जो चीनी सदर से उनकी मुलाकात थी वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल थी। बहरहाल अब बात करते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जाली तस्वीर जारी करने का मामला क्या है और मरियम नवाज का अंकल कैसे रंगे हाथों पकड़ा गया। तो मामला ये है कि मरियम नवाज का ये जो अंकल है इसके मुतल्लिक 3 इंतहाई पुरस्कार नुकात आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी शख्सियत है जो कि पहले पीएसएफ का हिस्सा थी, यानी पीपल्स पार्टी का जो स्टूडेंट विंग है उसका ये शख्सियत हिस्सा थी। बाद में ये पीपल्स पार्टी की जो मरकज़ी धारे की सियासत है उस धारे की सियासत में इस शख्सियत ने शिरकत की और जिस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर था उस दौर में ये पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा एक्टिव थी ये शख्सियत। अब ये जो शख्स है इसने 80 और 90 की दिहाई में, ख़ास तौर पर 80 की जो दिहाई है उसमें एक बड़ी पुरस्कार नौइयत की मुहिम भी चलाई। इसको एक बहुत ख़तरनाक मुहिम करार दिया गया था और आप कह सकते हैं कि जिस वक्त ज़ियाउल हक का दौर था, साबिक सदर ज़ियाउल हक का दौर, तो उस दौर में इस शख्सियत ने ये एक इंतहाई ख़तरनाक नौइयत की मुहिम चलाई थी। और ये जो मुहिम थी ये असल में खुद सोजी की मुहिम थी, यानी ख़ुद को जलाने की मुहिम थी। और ये शख्सियत उस वक्त ये जो मुहिम चला रही थी उसका मकसद ये था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रिहाई दिलवाई जाए और ख़ुद ये शख्स जो है वो अंडरग्राउंड हो गया था, यानी ख़ुद ये शख्स सामने नहीं आ रहा था। और उसके बाद जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो बेनज़ीर भुट्टो ने दोबारा से इस शख्सियत को पीपल्स पार्टी में लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ आप ये कह सकते हैं कि एक मफामत भी थी। उस मफामत के नतीजे में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आई थी और इस तरीके से ये जो शख्स है ये मुस्लिम लीग नून में उस वक्त शामिल हो गया था। और ज़ियाउल हक के दौर में
اس شخصیت کو فوجی عدالت نے سزا بھی سنائی تھی، لیکن بے نظیر بھٹو کا جب دور آیا تو اس وقت یہ سزا ختم کر دی گئی تھی۔ اب 90 کی دہائی میں یہ شخصیت مسلم لیگ نون میں شامل ہوئی اور پھر بہت تیزی سے میاں نواز شریف اور مریم نواز کے قریب ہو گئی۔ پہلے مرحلے میں یہ شخصیت میاں نواز شریف کے بہت زیادہ قریب ہوئی۔ اس شخصیت کو شہباز شریف بہت زیادہ ناپسند کرتے ہیں۔ شہباز شریف اس شخصیت کو پارٹی سے نکالنا چاہتے تھے۔ کئی مرتبہ اجلاسوں میں شہباز شریف نے اس شخص کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے کہ مسلم لیگ نون کو برباد کرنے میں اور مسلم لیگ نون کو فوج سے لڑانے میں اور میاں نواز شریف کو ہمیشہ فوج کے خلاف کرنے کے لیے اور فوج کو مسلم لیگ نون کے خلاف کرنے میں اس شخص کا سب سے اہم کردار ہے۔ اور یہ شخص اصل میں فوج مخالف نظریہ رکھتا ہے، جیسے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سابق صدر ضیاء الحق کے دور میں اس شخصیت نے ایک مہم بھی چلائی تھی۔ تو شہباز شریف کا یہ کہنا تھا کہ ان کا بس چلے تو اس شخص کو پارٹی سے نکال باہر کریں، لیکن ظاہر ہے کہ شہباز شریف پارٹی کے صدر تو ہیں، لیکن پارٹی پر اصل کنٹرول جو ہے وہ مریم نواز اور میاں نواز شریف کا ہے، اور مریم نواز اور میاں نواز شریف کا یہ جو شخص ہے یہ بہت ہی قریبی ساتھی ہے۔ اب اسی شخص کے متعلق چودھری نثار علی خان نے بھی 3 تہلکہ خیز انکشافات کیے۔ ایک تو چودھری نثار علی خان نے کہا کہ ملک کا جو سب سے حساس معاملہ سامنے آیا تھا، جس میں پاکستان کی فوج کے خلاف ایک بہت بڑی سازش کی گئی تھی، اور یہ سازش براہ راست وزیراعظم ہاؤس میں کی گئی تھی، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اعلیٰ ترین سطح پر جہاں میاں نواز شریف موجود تھے، جہاں میاں نواز شریف کی کابینہ موجود تھی اور جو دیگر مرکزی لیڈر موجود تھے مسلم لیگ نون کے، تو اتنی اعلیٰ سطح پر یہ کانسپریسی کی گئی تھی اپنی ہی فوج کے خلاف۔ تو چودھری نثار علی خان کا کہنا ہے کہ یہ جو سب سے بڑی سازش تھی مسلم لیگ نون کے دور میں جو اپنی فوج کے خلاف ہوئی، اس کے پیچھے بھی یہی شخصیت تھی، یعنی ڈان لیکس۔ اور چودھری نثار علی خان کہتے ہیں کہ یہ شخص اصل میں مرکزی ماسٹر مائنڈ تھا اس پوری سازش کا، اور ڈان لیکس کی جو خبر تھی وہ اسی شخصیت نے ڈرافٹ کروائی، اسی شخصیت نے رپورٹر کو لکھوائی تھی، اور بعد میں جب میاں نواز شریف پر دباؤ آیا اور یہ تمام معاملات کھل گئے، جب ڈان لیکس کی تحقیقات ہوئیں، اس وقت آرمی چیف جنرل راحیل شریف تھے، تو پھر چاروں ناچار اسی شخصیت سے میاں نواز شریف کو استعفیٰ بھی لینا پڑا۔ دوسرا، چودھری نثار علی خان نے یہ انکشاف کیا کہ یہ شخص ایسا ہے جو میاں نواز شریف کی گاڑی میں بیٹھتا تھا۔ میاں نواز شریف احتساب عدالتوں میں آتے تھے پیشیوں کے لیے، میاں نواز شریف JIT میں آتے تھے پیش ہونے کے لیے، تو یہ شخص گاڑی سے اترتا تھا، اس کے بعد میڈیا ٹاک کرتا تھا، فوج مخالف بیانات دیتا تھا، فوج کے خلاف زہر اگلتا تھا، اس کے بعد میاں نواز شریف کی گاڑی میں بیٹھ جاتا تھا اور میاں نواز شریف اس کو تھپکی دیتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں اس شخص نے میاں نواز شریف کی ذہن سازی کی فوج کے خلاف، اور میاں نواز شریف بھی اس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے جھانسے میں آ گئے، اور میاں نواز شریف چونکہ اس کو اپنی گاڑی میں لے کر ساتھ سفر کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے اس شخص کو اپنے بہت قریب کر لیا تھا۔ اور ساتھ ہی چودھری نثار علی خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ریاست مخالف عناصر کے ساتھ میاں نواز شریف کا اتحاد کروایا، محمود خان اچکزئی جیسے لوگوں کو مسلم لیگ نون کا حامی اور حلیف بنایا، اور میاں نواز شریف جو ہیں جو کہ پہلے رائٹ ونگ کی سیاست کرتے تھے، دائیں بازو کی سیاست کرتے تھے، اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت نہیں کرتے تھے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کرتے تھے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں ہی ان کا جو سیاسی کریئر ہے وہ شروع ہوا تھا۔ پھر 90 کی دہائی میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہی میاں نواز شریف جو ہے وہ اقتدار میں آتے رہے۔ تو چودھری نثار علی خان کا یہ تاثر تھا کہ اصل میں اس شخصیت نے ریاست مخالف عناصر کو مسلم لیگ نون کے ساتھ نتھی کیا، اور اس پوری صورتحال میں مسلم لیگ نون کو نقصان پہنچا، اور میاں نواز شریف نے اسی شخص کے بنائے ہوئے نیریٹو پر عمل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ چودھری نثار علی خان نے یہ بھی کہا کہ مسلم لیگ نون کے اندر جو مسلم لیگ نون کے مخلص رہنما تھے ان کو سائیڈ لائن کروانے میں بھی اس شخص نے سب سے اہم کردار ادا کیا، کیونکہ یہ شخص میاں نواز شریف کے بہت زیادہ قریب ہو گیا تھا، اور مریم نواز کی بھی قربت اس نے حاصل کر لی تھی۔ تو خواجہ آصف، احسن اقبال اور پرویز رشید کی وہ لابنگ تھی جس کی وجہ سے
چودھری نثار علی خان کو ٹکٹ نہیں مل سکا تھا 2018 کے انتخابات میں، حالانکہ شہباز شریف نے پوری کوشش کی تھی میاں نواز شریف سے سفارش کر کے کہ چودھری نثار علی خان ہماری پارٹی کا اثاثہ ہیں اور ان کو ٹکٹ دینا چاہیے، لیکن پرویز رشید اس وقت پارلیمانی جو بورڈ بنایا گیا تھا جس نے ٹکٹس کا فیصلہ کرنا تھا اس کا بھی حصہ تھے، تو پرویز رشید نے کہا کہ چودھری نثار علی خان کو ٹکٹ نہ دیا جائے، اور اسی طرح احسن اقبال اور خواجہ آصف یہ سب مل کر چودھری نثار علی خان کے مخالف جو ہیں وہ ایک لابی مسلم لیگ نون کے اندر چلاتے رہے۔ اب یہ جو مریم نواز کے انکل ہیں یعنی پرویز رشید، جو کہ مریم نواز کی پوری سیاسی حکمت عملی تیار کرتے ہیں، مریم نواز ان کو انکل بھی کہتی ہیں، اپنا سیاسی استاد بھی کہتی ہیں، فوج مخالف جو تقریریں ہیں مریم نواز کی، ان تقریروں میں پرویز رشید کا سب سے زیادہ ان پٹ بھی ہوتا ہے۔ پرویز رشید کے ساتھ ساتھ جو عرفان صدیقی صاحب ہیں وہ بھی میاں نواز شریف کی فوج مخالف تقریریں لکھتے رہے ہیں، اسی طرح مریم نواز کی جو تقریریں ہیں ان میں بھی عرفان صدیقی کا بہت ان پٹ ہوتا تھا۔ تو اب اس پوری صورتحال میں اب پرویز رشید جو کہ سینیٹر نہیں بن سکے، اور اس کا الزام بھی وہ اسٹیبلشمنٹ پر لگاتے ہیں، حالانکہ وہ نادہندہ تھے، اور الیکشن کمیشن جس کی اس وقت مریم نواز بڑی فین ہے، میاں نواز شریف بڑے فین ہیں، اس الیکشن کمیشن نے پرویز رشید کو نااہل قرار دیا تھا۔ لیکن اب یہ جو تازہ ترین پرائم منسٹر عمران خان کا دورہ ہوا، اس دورے کے حوالے سے مریم نواز کے یہ جو سیاسی استاد ہیں اور جو سیاسی انکل ہیں، انہوں نے ایک جعلی تصویر شیئر کی، لیکن بعد میں اس تصویر کا پول کھل گیا، اور یہ جو تصویر شیئر کی پرویز رشید نے، اس تصویر میں انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ جب میاں نواز شریف چین کے دورے پر گئے تھے تو ان کا استقبال چینی صدر نے کیا تھا، اور دیکھا جا سکتا ہے کہ دیکھیں چینی صدر جو ہے ایئرپورٹ پر آئے اور میاں نواز شریف کا استقبال کیا، جبکہ پرائم منسٹر عمران خان جب چین کے دورے پر پہنچے تو ان کا استقبال وہاں کے ایک جو اسسٹنٹ فارن منسٹر ہے یعنی چین کے اسسٹنٹ فارن منسٹر نے کیا، اور اس طرح چین کے جو پاکستان میں سفیر تھے اور پاکستان میں جو چین کے سفیر تھے انہوں نے استقبال کیا پرائم منسٹر عمران خان کا۔ تو یہ زمین آسمان کا فرق ہے، دو تصویریں انہوں نے جاری کی۔ اب چونکہ ہم بھی صحافی ہیں، جب ہم نے تصویر دیکھی تو ہم نے اس کا کھوج لگانے کی کوشش کی، اور ہمیں معلوم ہے کہ جس وقت میاں نواز شریف چائنا کا دورہ کرتے رہے تو ان کا استقبال کس نوعیت کا ہوتا رہا، تو ہماری یادداشت میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ میاں نواز شریف کو ایئرپورٹ پر چینی صدر نے ریسیو کیا ہو۔ اب جس وقت ہم نے اس تصویر کا کھوج لگایا تو پتہ یہ چلا کہ اصل میں پرویز رشید نے یہ ایک جعلی تصویر شیئر کی ہے، کیونکہ وہ جو تصویر تھی جس میں میاں نواز شریف کو اور چینی صدر کو اکٹھے دیکھا جا سکتا تھا، وہ اصل میں پاکستان کی تصویر ہے جب چینی صدر پاکستان آئے تھے اور میاں نواز شریف خود ایئرپورٹ پر پہنچے تھے ان کو ریسیو کرنے کے لیے۔ وہ اس وقت کی تصویر انہوں نے لگائی نور خان ایئر بیس کی، اور ظاہر یہ کیا جعلسازی سے کہ میاں نواز شریف چینی ایئرپورٹ پر موجود ہیں اور چینی صدر میاں نواز شریف کا استقبال کر رہے ہیں۔ دوسری جانب جب ہم نے مزید کھوج لگایا تو پتہ یہ چلا کہ جب میاں نواز شریف گئے تھے چائنا تو پرائم منسٹر عمران خان کا جو استقبال ہے وہ تو چین کے اسسٹنٹ فارن منسٹر نے کیا، اور یہ ایک ایسا وزٹ نہیں تھا کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بائی لیٹرل نوعیت کا تھا، کیونکہ ونٹر اولمپکس میں دنیا بھر سے جو مختلف ممالک کے سربراہان ہیں، جن میں روسی صدر بھی شامل ہیں، ازبک صدر بھی شامل ہیں، اسی طرح اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بھی شامل ہیں، تو دنیا بھر کے ممالک کے سربراہان آ رہے تھے، تو ظاہر ہے کہ یہ تو پاسبل نہیں تھا کہ چینی صدر یا چینی وزیر اعظم یا چین کے اعلیٰ حکام ہر پرائم منسٹر کا اور ہر صدر کا استقبال کریں، لیکن پرائم منسٹر کا استقبال پھر بھی فارن منسٹری کے لیول پر کیا گیا، اسسٹنٹ فارن منسٹر پرائم منسٹر کو ریسیو کرنے آئے، جبکہ جب میاں نواز شریف چین گئے تھے تو ان کو ریسیو کرنے کے لیے صرف اور صرف پاکستانی اور چینی سفیر موجود تھے، ان کے استقبال کے لیے کوئی منسٹر بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ تو یہ دو نمبری کی پرویز رشید نے ایک جعلی تصویر جاری کر کے، لیکن اس معاملے میں ایک اور دلچسپ موڑ بھی ہے، اور وہ موڑ یہ ہے کہ مریم نواز کے کہنے پر مسلم لیگ نون کا جو سوشل میڈیا سیل ہے اور مسلم لیگ نون کے قریبی جو صحافی ہیں، جو دانشور ہیں، انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کی ایک اور ویڈیو بھی شیئر کی، اور اس ویڈیو کے متعلق ایک بہت ہی عجیب نوعیت کا دعویٰ کیا۔ اب یہ جو ویڈیو تھی، اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ونٹر اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں ایک انکلوژر میں بیٹھے ہوئے ہیں،
اپنے جو وفاقی وزراء ہیں ان کے ساتھ، فواد چودھری ان کے ساتھ موجود ہیں، اسد عمر موجود ہیں، اور پاکستان کا جو پورا ڈیلیگیشن ہے وہ موجود ہے۔ تو اس کے متعلق مریم نواز کا جو سوشل میڈیا سیل ہے اور مریم نواز کے جو قریبی صحافی ہیں، انہوں نے اس ویڈیو کو ٹویٹ کیا، اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر پھیلایا اور یہ کہا کہ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ویٹنگ روم ہے، کوئی لاری اڈا ہے جہاں پرائم منسٹر عمران خان کو الگ تھلگ کر کے بٹھا دیا گیا ہے۔ اس طرح کا ایک امپریشن بنایا گیا کہ پاکستان کی تو بڑی انسلٹ کی گئی اور پاکستان کے پرائم منسٹر کے ساتھ بڑا حد تک آمیز سلوک کیا گیا، اور پھر اس ویڈیو کو وائرل بھی کیا گیا جو کہ پرائم منسٹر آفس سے خود جاری کی گئی تھی۔ اب اس معاملے پر بھی ہم نے بطور صحافی تحقیق کی کہ اصل میں یہ قصہ کیا ہے اور کیا واقعی ہی پرائم منسٹر عمران خان سے کوئی امتیازی سلوک کیا گیا تھا۔ جب ہم نے تحقیق کی تو پھر ہمارے سامنے بہت سی تصاویر ایسی سامنے آئیں جو ابھی آپ ہماری اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، جن میں پتہ یہ چلا کہ کووڈ کی سچویشن کی وجہ سے یہ سارے انکلوئر جو ہیں یہ الگ الگ بنائے گئے تھے، بہت فاصلے پر بنائے گئے تھے، جو کرسیاں لگائی گئی تھیں وہ بھی بہت فاصلے پر لگائی گئی تھیں، اور روسی صدر کی تصویر اس وقت آپ ہماری اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ بھی بالکل اتنے بڑے انکلوئر میں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے آس پاس کوئی نہیں ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان کا تو پورا ڈیلیگیشن موجود تھا، لیکن روسی صدر تو بالکل اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دیگر جو سربراہان مملکت ہیں ان کی تصاویر اور ویڈیوز بھی ہم نے دیکھیں کہ کووڈ کی سچویشن کی وجہ سے وہاں جو انکلوئرز بنائے گئے تھے وہ بہت فاصلے پر بنائے گئے تھے، لیکن پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی اور یہ کہا گیا کہ دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا۔ لیکن دوسری جانب چینی میڈیا پرائم منسٹر کے اس دورے کو تاریخی دورہ قرار دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ پچھلے 70 سال کا شاندار ترین لمحہ ہے پرائم منسٹر عمران خان کا یہ دورہ۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔